अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में कुरान मुक़द्दस और उसकी तिलावत के बारे में जानेंगे कि आखिर कुरान जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब है, ऐसी किताब है कि जिसकी फ़जीलत, जिसकी अहमियत के बारे में बस आप इतना जान सकते हैं कि आज तक जितनी भी किताबें नाजिल हुई आसमान से, कोई भी किताब महफूज नहीं है। सिर्फ कुरान एक ऐसी किताब है जो आज भी लफ्ज़ बलफ्ज़, हर बहर, बल्कि एक एक नुक्ता, एक ज़ेर ज़बर जैसे नाजिल हुआ था वैसे ही आज भी महफूज है। न इसमें कोई तब्दीली आज तक आई, न क़यामत तक कभी तब्दीली आएगी। हज़रात मोहतरम, आज हम इसी कुरान के बारे में जानेंगे। आज हम कुरान के बारे में जानेंगे जो कि हर किताब से अफजल है। आज हम कुरान के बारे में जानेंगे जो कि सरापा मोजज़ा है। आज हम तिलावत कुरान की फ़जीलत के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कुरान जो है ये कैसे हमारी शफाअत भी कराएगा। कुरान जो है वो सिर्फ हमारे लिए, यानी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि कुरान सब के लिए है, तमाम इंसानों के लिए सरापा रहमत है। अगर कोई इंसान कुरान को पढ़ता है, समझता है, तो बग़ैर ईमान लाए वो पीछे नहीं हटता, क्योंकि कुरान एक ऐसी किताब है जो भी इसको इसलिए नहीं कि इसमें कमी निकाले, बल्कि इसलिए कि देखे इसमें है क्या। सिर्फ इसलिए अगर कोई इंसान पढ़ता है तो वो बग़ैर ईमान लाए पीछे नहीं हट पाता, क्योंकि कुरान की सदाकत और कुरान की हक़ानियत ही ऐसी है। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कुरान और तिलावत कुरान के बारे में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, कुरान शरीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब है जिसको उसने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। और जिस तरह हमारे नबी सारे आलम के लिए रहमत और हिदायत बनकर तशरीफ़ लाए, ठीक इसी तरह कुरान मुक़द्दस को भी अल्लाह ताला ने सारे आलम के लिए हिदायत बनाकर भेजा है। यह कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, यह कुरान दुनिया के हर इंसान के लिए हिदायत है। जो भी इससे हिदायत हासिल करना चाहेगा, सीधा रास्ता तलाश करेगा, सीधे रास्ते पर चलने के लिए कुरान को अपना रहबर और अपना रहनुमा बनाएगा, तो वो हिदायत याफ्ता होता हुआ नजर आएगा। हज़रात मोहतरम, ये कुरान मुक़द्दस की इनफरादियत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद भी हुदल लिन्नास और तिबयानन लिकुल्लि शै की मुकम्मल तस्वीर पेश कर रहा है। ये वो गंजे गिरा माया, यानी ये ऐसा सरमाया है, ये वो गंजे गिरा माया है जो सारे आलम इंसानियत के लिए अर्जुमंदी और खुशबख्ती का अजीम सरमाया है। हज़रात मोहतरम, किताब की अहमियत उसके लिखने वाले से होती है। इसी तरह मुसन्निफ जिस कदर बुलंद मर्तबे वाला होगा, उसकी किताब भी उसी तरह मकबूल और मोतबर होगी। ये दुनिया की किताबों का हाल है, तो अंदाज़ा आप यहाँ पर लगा सकते हैं कुरान मजीद जो अल्लाह की किताब है उसका रुतबा कितना बुलंद होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान सबसे अजीम और बरतर है, उसका कलाम भी सबसे आला व अफजल होगा। बस वाज़ेह हो गया कि कुरान मुबीन कलामुल्लाह होने के सबब बकिया तमाम किताबों पर फ़ौक़ियत रखता है। इसीलिए हमें चाहिए कुरान करीम को पाबंदी के साथ हम पढ़ें, और सिर्फ पढ़ें ही नहीं बल्कि इसको समझें भी और इस पर अमल करने की भी कोशिश करें। हज़रात मोहतरम, कुरान मुक़द्दस की अज़मत इस बात से भी वाज़ेह है कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो अपनी किताब को दुनिया के कोने कोने में पहुँचा दे और क़यामत तक अपनी किताब की हिफाजत करे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वाहिद ज़ात है जिसने अपनी किताब को दुनिया के तमाम गोशों में न सिर्फ पहुँचाया है बल्कि अनगिनत लोगों के दिलों में उसे महफूज भी कर दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह नहल में वाज़ेह लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये मत समझना कि तुमने तौरेत को खुर्द-बुर्द करके या ज़बूर और इंजील को तुमने जो उसको तहरीफ कर दिया, तो ये मत समझना कि तुम कुरान को भी कर लोगे। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, कुरान को हमने ही कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह
نے قرآن کے علاوہ توریت، زبور اور انجیل کو بھی اتارا تھا، لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود نہیں لی بلکہ ان کی امت کو دے دیا تھا۔ لیکن اللہ نے اس قرآن کو خود ہی اتارا اور خود ہی اس کا محافظ ہے۔ کوئی ہے پیدا جو قرآن میں ایک حرف، ایک زیر زبر بھی بدل دے؟ نہ یہ بدلا ہے، نہ کبھی بدلے گا۔ یہ ہے قرآن کا معجزہ۔ حضرات محترم، دنیا میں جتنے بھی انبیاء و مرسلین تشریف لائے، جتنے بھی لوگ آئے، سب کو معجزہ عطا کیا گیا تاکہ اپنی نبوت و رسالت پر بطور دلیل پیش کرے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن مقدس بطور معجزہ ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال تک نازل ہوتا رہا۔ یہ مقدس کتاب قیامت تک ہر عام و خاص کے لیے رحمت و ہدایت کا سرچشمہ ہے اور ایسا معجزہ ہے جس کے سامنے عرب کے بڑے بڑے فصحا بھی دنگ ہیں اور قیامت تک کی نسل انسانی کے لیے فاتو بصورت من مثلہا ایک چیلنج کی صورت میں موجود ہے۔ اس حقیقت اور سچائی کے باوجود اگر کوئی حق سے انجان ہے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ حضرات محترم، حدیث شریف میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کسی بھی نیک کام کا ثواب اس وقت تک نہیں ملتا جب تک نیت صالح نہ ہو۔ اسی لیے اگر جائز و مباح کاموں میں صالح نیت کی جائے تو وہ بھی کار ثواب بن جاتا ہے۔ اب اگر تلاوت قرآن صرف برکت اور مشکلوں سے بچنے کے لیے ہو تو گویا ہم نے اللہ کے حکم پر کما حق عمل نہیں کیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر قرآن پڑھیں اور نیت کر لیں کہ تلاوت سے ہمارے دل نرم ہوں گے اور ایمان و یقین کو تقویت پہنچے گی۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے سورہ انفال میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان و یقین کو تقویت پہنچتی ہے۔ حضرات محترم، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دل میں نرمی پیدا ہوگی اور اللہ تک پہنچنے کی راہیں ہموار ہوں گی اور ذہن کے بند دریچے کھلیں گے۔ قرآن کریم کے آداب میں یہ بھی ہے کہ دھیرے دھیرے خوش آوازی کے ساتھ سمجھ کر تلاوت کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ مزمل میں اللہ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ترتیل سے پڑھا کرو۔ قرآنی آیات کے فیوز و برکات بے پناہ اور بے شمار ہے جس کا احاطہ ممکن نہیں۔ ہاں، آداب تلاوت میں آیا ہے کہ جس کو جو آیت یا سورہ اپنے حال کے موافق لگے اسے خوب دل جمعی اور خوش الحانی سے پڑھے تاکہ دل کو تسکین حاصل ہو۔ حضرات محترم، بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے قرآن کو عمدہ آواز سے نہیں پڑھا۔ اسی طرح ترمذی کی ایک روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کسی کے لیے دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جس نے بھی سورہ یاسین کو پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کی وجہ سے اس کو 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جب ہم موت کی آگوش میں بے بس ہو جائیں گے اور قبر میں ہمیں مدد کی ضرورت ہوگی تو یہی قرآن ایصال ثواب کی صورت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ قبر میں بھی یہ ہماری شفاعت کرائے گا اور قیامت کے دن بھی ہماری شفاعت کرائے گا اگر ہم نے قرآن کا حق ادا کیا ہے۔ حضرات محترم، یہی قرآن کل بروز محشر ایک آدمی کی شکل میں ہماری شفاعت کرائے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن پڑھا کرو، یقیناً وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفیع بن کر آئے گا، یعنی ان کی شفاعت کرائے گا۔ اسی طرح زندگی سے لے کر بندگی تک ہر پہلو کا مکمل بیان قرآن کریم میں موجود ہے۔ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ اگر ہم پکے دل سے، سچے دل سے، یہی ہمارا ایمان و عقیدہ، مذہب و ملت اور سیاست و معاشرت سب قرآن کا دیا ہوا ہے، اگر ہم اس کو پڑھیں گے، سچے دل سے اس پر عمل کریں گے تو یقیناً دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ قرآن نے عبادت و معاملات سے لے کر سیاست و معاشرت کے ہر سطح پر ہماری رہنمائی کی ہے، بلکہ حلال و حرام، واجب و فرض، مندوب و مستحب اور مباح و مکروہ تمام امور کو
تفصیل کے ساتھ بتایا ہے، ہمارے دوست اور دشمن کون کون ہیں ان کی نشاندہی کی ہے، آسمان و زمین کا خالق کون ہے، اس کی صفات و کمالات کیا کیا ہے اس سے روشناس کرایا ہے، وہ اعمال بھی بتائے ہیں جن کو بجا لانے پر بے تحاشا نعمتوں کی بارش کی جاتی ہے، اور ان مجرموں کی نشاندہی بھی کی ہے جن پر دہشت ناک سزاؤں کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حشر و نشر، حساب و کتاب، ہر ایک کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ غرض کہ چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی چیزوں کو بھی قرآن میں نہایت واضح انداز میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، جو ہمارے لیے زندگی کے ہر موڑ پر ایک رہنما اصول ہے۔ حضرات محترم، قرآن سب کے لیے ہے، یہ کوئی صرف مسلمان کے لیے نہیں۔ قرآن بظاہر مسلمانوں کی مذہبی کتاب ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو اس میں ہر مذہب و ملت کے خاندانی اور معاشرتی مشکلوں کا حل موجود ہے، جیسے کہ فرمایا گیا کہ قرآن ہدی للناس ہے، یعنی تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ساری کائنات کے لیے ہے کہ کیونکہ وہ ساری کائنات کا رب ہے، اس کی دعوت سب کے لیے عام ہے، اور یہ صرف قرآن کا خاصہ ہے کہ ہر زمانے اور ہر مکتبہ فکر کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سراپر سرچشمہ ہے۔ حضرات محترم، قرآن اور ہماری حالت آج کیا ہے ذرا وہ سماعت کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن نے تو ہمیں سب کچھ دیا، ماں کی گود سے لے کر قبر تک ہماری رہنمائی کی، اور مرنے کے بعد بھی ہمارا غمخوار اور مددگار رہے گا، لیکن ہم نے قرآن کے ساتھ آخر کیا سلوک کیا؟ اسے محض ایک تبرک جانا، اس کے احکام کو پڑھا مگر اس پر عمل نہ کیا، معاملات کو ایک ذریعہ بنایا مگر اس سے روشنی نہ حاصل کی، اور اس طرح قرآن کی اصل لذت سے ہم محروم ہو گئے، الا ماشاء اللہ۔ جبکہ قرآنی آیات کو پڑھ کر اس سے سبق لینا ہی اصل ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے ہم تلاوت کی روحانیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جائے جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ اللہ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم نے قرآن کو صرف رسم کے طور پر بنا رکھا ہے کہ بیٹی بدا ہو رہی تو اس کے سر پر ہم قرآن رکھ دیں، اگرچہ پوری زندگی اس نے قرآن کو ہاتھ بھی نہ لگایا ہو، پڑھتی بھی نہ رہی ہو، لیکن ہاں جب بدائی ہونے لگے تو اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں کہ بہت بڑی قرآن خواہ ہے یہ۔ اسی طرح ہم صرف رسمی طور پہ قرآن کو ہر جگہ استعمال کرتے ہیں قسم کھانے کے لیے، اسی طرح اور بھی بہت سارے رسمی کاموں میں ہم قرآن کا استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن اصل میں پڑھنے کے لیے اللہ رب العزت نے دیا ہے، صرف لفظی طور پر نہیں کہ رمضان میں ہم بتائیں لوگوں سے اب کی رمضان ہمارا 15 قرآن ختم ہوا، نہیں، قرآن کو آپ حقیقی اعتبار سے پڑھیں، اس کو سمجھ کے پڑھیں، اگرچہ ایک قرآن پڑھیں یہ 10 قرآن کے پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے اس میں کہ آپ ایک قرآن کو پڑھیں اس کے ترجمے کے ساتھ، اس کے مطلب کے ساتھ، اس کو سمجھ کے پڑھیں، یہی اللہ رسول کا حکم ہے، یہی اللہ اور رسول نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔